ماشاءاللہ 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 کہتے سے نظر نہیں لگتی. میرے شیخ پوربری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس تعریف کرو تو ماشاءاللہ کہہ کے کرو تو پھر نظر نہیں لگے گی. اچھا بیٹھو. مفتی امجد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرت والا شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت محبت فیضان محبت کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اس کا عنوان ہے سنو طرز فریاد آہو فغاں میں. سنو طرز فریاد آہو فغاں میں. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. انا دل بھی ہے جی جی جی. انادل کے معنی بتائیے. انادل اور زاغ دونوں کے معنی بتائیے. انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا. حضرت والا دامت برکات پھر جی. انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا. انادل کے معنی ہے بلبل اور زاغ کے معنی ہے کوا. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. کرو منتخب صحبتیں اس جہاں میں. انا دل بھی ہے زاغ بھی بوستان میں. کرو منتخب صحبتیں اس جگہ میں. اور ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو. ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو. گلوں کی یا خاروں کی اس گلستان میں. گلوں کی یا خاروں کی اس گلستان میں. ہے محبوب کس کی رفاقت بتا دو. گلوں کی یا خاروں کی اس گلستان میں. توفیق الہی فضل الہی سے ہٹ کر روزانہ حضرت والا کے اشعار کی تشریح پیش کرتا ہے. محترم دوستو، حضرت والا گل یا گلستان یا پھولوں یا بلبلوں کی جو داستانیں اور کہانیاں ہوتی ہے وہ نہیں اشعار میں پیش کرتے. یہ تو محض تمثیل اور مثال ہے ایک خاص حقیقت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے. دنیاوی جو شعراء ہوتے ہیں اور ان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ تو ان سب کہانیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اہل اللہ اہل دل ہمارے حضرت والا حضرت خواجہ عزیز حسن مجذوب حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گھڑی یہ وہ حضرات تھے کہ جو باتیں کرتے اور اشعار کہتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ کا تعلق اللہ کی محبت سمجھاتے اور پیش کرتے تھے. حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بوستان کے اندر بلبلیں بھی ہوتی ہے اور کوا بھی ہوتا ہے،
कौवा तो गंदगी के ऊपर जाता और मुर्दे के ऊपर जाता है, और अनादिल और बुलबुल ये फूल की दीवानी होती है। अल्लाह ताला के इश्क मोहब्बत के खिले हुए जो फूल दुनिया में है, यानी अहलुल्लाह, रिजालुल्लाह, औलिया अल्लाह, तुम बताओ तुम्हें उनकी सोहबतें ज्यादा पसंद है या वो लोग के जो खुद मुर्दा है और मुर्दों के ऊपर मरते हैं और एक दिन मर के खुद मुर्दा बनेंगे और खाक के अंदर मिलेंगे, उनकी सोहबतें ज्यादा पसंद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर कोई अत्तार और खुशबू बेचने वाले की सोहबत में रहता हो तो अगर वो अतर खरीदे भी ना और पैसे भी ना दे, लेकिन फिर भी जब वो करीब जाएगा तो उसकी महक और उसकी खुशबू जरूर उसे मुअत्तर करेगी और वो वहां जाकर उस खुशबू को जरूर पालेगा। इसी तरह यानी ये तो एक मिसाल है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे कई गुना आगे ज्यादा बढ़कर अहलुल्लाह और रिजालुल्लाह, अल्लाह के खास बंदे जो हैं, उनके पास जब आदमी हाजिर होता है तो उसे एक खास किस्म का चैन और सुकून और हलावत और लज्जत अता होती है कि बैठते ही कितने लोग यहाँ आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने अभी कोई बयान नहीं सुना, कोई तकरीर नहीं सुनी, लेकिन इन हुदूद में यहाँ दाखिल होते ही जहां अहलुल्लाह रहते हैं, अल्लाह को याद करने वाले बंदे रहते हैं और अल्लाह का सुबह शाम तज़किरा होता है, दाखिल होते ही उनको चैन और सुकून मिलना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि दिन भर की टेंशन और दिमागी उलझने, मसाइल जो सवार थे सब खत्म हो जाते हैं। क्या वजह है इसकी? वही बात है कि जैसे अत्तार और खुशबू वाले के पास जाके आदमी को खुशबू मिलेगी जरूर, इसी तरीके से मेरे दोस्तों अहलुल्लाह के पास जाकर अल्लाह ताला महरूम नहीं रखते। याद रखिए, जिस बंदे के दिल में अल्लाह ताला ने अपने खास औलिया की मोहब्बत डाल दी, बस समझ लो ये निशानी है कि इंशाअल्लाह उसे जरूर विलायत मिलेगी, वरना अल्लाह वालों से मोहब्बत न डाली जाती। फिल्म स्टार और ये सिंगर जो गाने वाले और नाच बजा और ये सब करने वाले हैं, उनकी मोहब्बतें दिल में डलती है। हमारे हजरत वाला का जब आखिरी सफर साउथ अफ्रीका का हुआ तो लोग इस तरह दीवानावार हजरत पर टूट के पड़े चारों तरफ से, और माशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से है। ये जब बंदा अपने को अल्लाह के लिए मिटाता है और नफ्स का तज़किया मुज़क्का मुजल्ला उसको कर लेता है और खालिस अल्लाह पर फिदा होता है सुबह शाम हर लम्हा उसका, तो फिर मेरे दोस्तों हर चहार सू अतराफ आलम में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत डालते हैं। हजरत वाला जब तशरीफ ले गए, मुझे अब तक याद है, एक चैनल इस्लाम वहां पर एक रेडियो स्टेशन है, उस पर एक साइल ने सवाल पूछा कि ये जो पाकिस्तान से एक आलिम आए हुए हैं और लोग इस तरह दीवानावार इनके पीछे टूट के पड़ रहे हैं, ये इस्लाम में जायज है और सही है, दुरुस्त है? तो हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब होते हैं, उन्होंने पूछा तुम्हारे जहन में ये सवाल तो आया, लेकिन मैं तुमसे ये पूछता हूँ, जब कोई क्रिकेटर आता है या इधर अमेरिका वगैरह से कोई गवैया और गाने वाला नाचने वाला आता है और सारी दुनिया उस पर टूट के पड़ती है, तो तुम्हारे जहन में कोई सवाल पैदा नहीं हुआ? औलिया अल्लाह की मोहब्बत दरअसल मेरे दोस्तों अल्लाह की मोहब्बत पर मबनी है। औलिया अल्लाह की मोहब्बत उन्हीं दिलों में होती है कि जिनके दिल में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं और डाल देते हैं और दिल के अंदर दाइया पैदा करते हैं, इसलिए कि वहां कोई और चीज तकसीम नहीं हो रही है। अल्लाह की मोहब्बत, अजमत, तकवा, गुनाहों से बचना, गुनाहों की बुराई बयान की जा रही है, तो एक आदमी वहां आएगा तो किस गरज से आएगा? इसीलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा, मुजालसत मा औलिया अल्लाह, ये मुजालसत मा अल्लाह है, यानी औलिया अल्लाह के साथ जो शख्स बैठे तो ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के साथ बैठना। अगर ये बात कोई और कहता तो शायद सुनते ही हम उसे ठुकरा देते कि अरे औलिया अल्लाह को अल्लाह बना दिया। ये औलिया अल्लाह को अल्लाह बनाना नहीं, ये बताना है कि औलिया अल्लाह के साथ अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला की हिमायत है, अल्लाह की ताईद है, औलिया अल्लाह के कुलूब में अल्लाह मौजूद है, तो जो मामला तुम औलिया अल्लाह से कर रहे हो वो गोया के अल्लाह ताला से हो रहा है। दलील, एक रिवायत में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत सुहैब, 3 सहाबी का नाम उसमें मज़कूर है, इनको कोई बात कही, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर लइन अग़ज़बतहुम, अगर तूने उनको नाराज कर दिया तो ये समझ ले कि तूने अपने अल्लाह को नाराज कर दिया। हजरत थानवी ने इससे मसला निकाला कि मालूम हुआ अल्लाह के खास बंदों को नाराज कर देना ऐसा ही है जैसे अल्लाह को नाराज करना।
اور اسی لیے میرے دوستو اولیاء اللہ کے قلب کو اور دل کو خوش کرنا اللہ کے لیے، کوئی اور غرض شامل نہ ہو، اللہ کے لیے تطیب قلوب اولیاء اللہ، یہ عبادت ہے، عبادت اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں شمار کیا ہے۔ حتیٰ کہ ملا علی قاری کی عبارت میں نے ابھی شرح میں لکھی، ملا علی قاری نے تو یہاں تک فرمایا کہ عام کوئی مومن اور مسلمان اگر ہو، اس کے دل کو بھی اگر آپ خوش کر دیں تو اس کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کسی نے بتایا تمہارے قرآن کی تلاوت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی ہے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں تو میں قرآن پاک کو اور اچھا بنا کر کے پڑھتا اور اچھی طریقے سے پڑھتا۔ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ کیا صحابی کے اس عمل کو کہ حضور کے لیے قرآن کو اچھا بنا کے پڑھ رہے ہیں اس کو ریاکاری کہا جائے گا؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے دلوں کا خوش کرنا یہ ریاکاری نہیں میرے دوستو، بلکہ یہ عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی محبت، حضرت نے فرمایا کہ تم منتخب کرو کس کی صحبت تمہیں چاہیے، پھولوں کی چاہیے یا کانٹوں کی چاہیے، انادل اور بلبلوں کی چاہیے یا زاغ اور کووں کی چاہیے۔ جس کی صحبت میں جاؤ گے ویسی تاثیر، ویسا ہی اثر طبیعت میں آتا جائے گا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں جو لوگ زندگی بھر آتے جاتے رہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کس کس موقع پر قدم بقدم کتنے سنگین گناہوں سے ان کی حفاظت ہوتی رہی۔ حفاظت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہے، نہایت سخت دلدل میں پھنسے ہوئے عشق مجازی کی میرے دوستو کتنے لوگ حضرت والا کی تعلیمات، کتابیں، خط و کتابت کر کے اس دلدل سے نکل کے آج ایسی نجات پا رہے کہ سکون کی نیند آتی ہے، ورنہ ان کی نیند سو نہیں سکتے تھے میرے دوستو، پاگلوں کی طرح پھرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو عظیم الشان نعمت قرار دیا، ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا ہے، یعنی ایسی چیز بنایا ہے کہ جو تمہارے سارے غموں اور فکروں کو دھل کر کے صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو لوگ نیند سے محروم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ان سے چھین لی گئی، اور اس ٹینشن کے بیمار ساری دنیا میں آج مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، چیزوں کی کمی نہیں، ساز و سامان کی کمی نہیں، بھرے پڑے ہیں، لیکن جب رات کو نیند کے لیے بستر پہ جاتے ہیں میرے دوستو تو بے شمار بڑی تعداد ملے گی کہ ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند چھین لی گئی ان کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ کیوں؟ 2 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں، سارا گھر بیٹھا ہے، فیملی والے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ دارالافتاء میں مفتیان کرام سے پوچھو گے تو ایسے ایسے خطوط آتے ہیں کہ اگر عام بیانات میں نقل کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ شاید مبالغہ ہے، خط آئے گا۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ میں ٹی وی میں بیٹھا ہوا تھا، میری بیٹی تھی، بیوی تھی اور سب گھر والے، کیا کہتے ہیں یہ ٹی وی روم، جی ایک اصطلاح بنی ہے آج کل، سلیپنگ روم، ڈائننگ روم، سٹنگ روم، اور پھر ایک کہیں گے ٹی وی روم۔ یہ ٹی وی کا الگ سے ایک کمرہ ہے، یہ سٹنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، کھانے کا روم ہے، اور یہ سلیپنگ روم ہے۔ کیوں بھائی؟ حاضرین مجلس اگر میں کسی غلطی پر ہوں تو ذرا مجھے بتانا، مجھے یہ بتاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے ڈائننگ روم، سٹنگ روم، سلیپنگ روم، فلا روم کتنے روم تھے؟ جی یہ موضوع ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے۔ کوئی مہمان ہے مسجد میں، کہتے ہیں کہ گھر میں سلا لو، کہ نہیں میرے ہاں تو صرف 2 بیڈ روم ہیں، ایک میں ہم سوتے ہیں، ایک میں ہمارے بچے سوتے ہیں، جبکہ گھر اتنا بڑا ہے کہ 25 آدمی اس کے اندر جا کے سو سکتے ہیں۔ خود جو کچن ہے جہاں کھانا بن رہا ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا شاندار ہے کہ بستر ڈالو تو 10 آدمیوں کو اس میں سلا دو، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں 2 بیڈ روم، ایک میں سوتا ہوں، ایک میں وہ سوتے۔ کہاں سے آئی یہ چیز میرے دوستو؟
اس کی کوئی اصل نہیں. جب ضرورت ہے مہمان کو تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں اللہ کے بندے جو ایسے لوگ ہیں ان کو سلاؤ, چاہے تمہیں خود رات کچن کے اندر سو کر گزارنی پڑے. حضرات صحابہ کا یہ معاملہ تھا, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو خیر اب ٹی وی روم بن گیا, بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک ایسا سین چل رہا تھا, میں بیٹھا رہا, فلاں چلا گیا, فلاں اٹھ کے چلا گیا, جا کے سو گئے, میں رہ گیا, میری بہن رہ گئی, میں رہ گیا, کہیں آئے گا میری بیٹی رہ گئی, اور ہم نے منہ کالا کر لیا. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ اٹھائیے دارالفتہ میں پوچھو مفتی حضرات سے کیسے کیسے مسئلے. میرے دوستو یقین نہیں آتا جب حضرت والا اس موضوع کو کھول کے بیان کرتے ہیں صاف صاف, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی ایک موضوع رہ گیا. وہاں ہمارے یہاں افریقہ میں بہت سالوں کی بات ہے, حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے مفتی حسین بیات کے یہاں, تو حضرت کا بیان ہوا کرتا تھا اور یہ موضوع ضرور حضرت کے اس میں گفتگو میں آتا تھا. تو ایک دن ہم سے کہتے تھے کہ کیا بس یہاں تو کالی گوری ہی کی بات ہے, کالی گوری ہی کی بات ہے, اور کوئی بات ہے ہی نہیں. اس سے اچھا تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب کے بارے میں, یہاں تو بس کالی گوری کی بات. میں نے ان سے کہا, ساتھ جاتے تھے ہمارے, میاں کالی گوری کی بات ہے تو پھر رہو نا یہیں, کیوں جاتے ہو, تم روزانہ چلے جاتے ہو, کیا ضرورت جانے کی. تو کیا کہتے ہیں, مزہ بہت آتا ہے مزہ بہت آتا ہے صاحب, باتوں میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے چھوڑو یہ سب باتیں, چلیں گے جانا تو ہے کیونکہ مزہ بہت آتا ہے. یہ مزہ ایسے ہی آتا ہے. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں, ہمیں عابد زاہد بنانے والی باتیں نہیں کرتے, قطب غوث ابدال والی باتیں نہیں کرتے. حضرت والا بات کرتے ہیں کہ نفس کو مزکا اور مجلہ کرو. یہ جو گندگی اور خباثت بھری ہوئی ہے اور گدھ پرستی اور زاغ پرستی, کوا کے مردار پر مر رہے ہیں, اس سے نفس کو مزکا اور مجلہ اور صاف کرو. ابھی جو امام صاحب آئے تھے پڑھ رہے تھے, اتنی قسمیں احقر کے ناقص علم کے مطابق پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کسی مسئلے کے لیے نہیں کھائی. اتنی قسمیں کسی مسئلے کے لیے کھائی جتنی یہاں اس آیت میں کھائی. اور کیا فرمایا, جس مرد مومن نے اپنے نفس کو مزکا مجلہ صاف ستھرا کر لیا تو یہ ساری قسمیں کھا کے, سورج کی قسم, زمین کی قسم, الی آخر ہی کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا. نوافل بہت پڑھ لیا, نفس مزکا ہو گیا؟ نہیں. تسبیحات بہت پڑھ لی, ذکر بہت کر لیا, یاسین ختم کر لیے, خاتم خواجگان کر لیا, یہ کر لیا. آج لوگوں انہی چیزوں کو دین اور انہی چیزوں کو تقوی اور انہی چیزوں کو بزرگی سمجھ لیا. ہاں کوئی برا نہ مانے میرے دوستو, میں تو صاف کہتا ہوں افریقہ میں چاہے کسی کو برا لگے, اب خانقاہیں بقول میرے حضرت جلال آبادی خانقاہیں نہیں رہی بلکہ خامخواہیں ہو گئی. کچھ اوراد و وظائف اور کچھ ختمات کا نام خانقاہ رکھ لیا گیا ہے. الحمدللہ میں بصیرت سے بتا دوں, یہ خانقاہ اس کا نام نہیں. اس خانقاہ میں جو ہے نا دلوں کو اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کر کے غیر نکالا جاتا ہے, غیر کی صفائی. اور یہی تو ایمان کی جڑ ہے, یہی تو کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ. سارا غیر نکالو. اوراد و وظائف, یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ختم خواجگان ہوگا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں والا ذکر پڑھا جائے گا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پڑھا جائے گا, وہ پڑھا جائے گا. اللہ کے بندو نفلی کاموں میں تو لگا لیا گیا, اور جو فرض ہے یہاں نفس کا تزکیہ, پورا رمضان وظیفوں میں ختمات میں لگے رہے, اور عید کی رات کو بیٹھ کے جا کے ٹی وی میں ننگ ناچ دیکھ رہے ہیں. عید کا دن دو پڑھ کے عید کی چلے ہیں فلموں کو دیکھنے کے لیے, اور رمضان میں یہ کرتے رہے. میرے محترم دوستو, میں کیا بتانا چاہتا ہوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ساری چیزیں کھول کے صاف صاف کر کے بیان کر دی. فرمایا تم نفس کو مزکا مجلہ کرو, کامیاب ہو گئے. اور ایک جگہ کیا فرمایا, تم تقوی اختیار کرو, بس. یعنی اتنا کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ ہم پریشان ٹھوکرے کھانے کی ہم کو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی تم اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو, اور بس ساری مشکلیں حل.
ساری دنیا آخرت کی سب مشکلیں، قبر کا مسئلہ بھی حل، جی قبر کا بھی، برزخ کا، قیامت کا، میری فیملی کی مشکلات۔ آگے بڑھ کے عرض کر دوں میرے دوستو کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، میں مشکلیں دور کروں گا، اگر آپ متقی بنیں گے تو آپ کی جو فیملی ہے نا، کہ بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹی ہے، یہ ہے، ان کو بھی عافیت دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کسی بندے کی کامل عافیت اور کامل آسانی اور راحت جبھی ہوتی ہے جب اس کے بچے بیوی بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بتا دیا جائے نا کہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ پر ابھی فلاں ملک سے کوئی بہت بڑا عامل آیا ہے اور اس کے پاس ایک تعویذ ایسا ہے کہ صرف ایک ہفتہ اپنی دکان میں رکھ لو، دکان پر جو کسٹمروں کی لائن لگتی ہے، بس کئی لوگوں نے تجربہ کیا ہے، تو پتہ چلا رات کو جہاز بھر کے چلے جا رہے ہیں کہ وہ تعویذ لے لو وہ تعویذ کسی طرح۔ اور اگر کوئی یہ بتا دے کہ ایسا تعویذ ہے کہ آپ کے جتنے خاندانی مسئلے سب، خاص طور سے عامل لوگ بڑے اعلانات لگاتے ہیں، ہمارے افریقہ میں بھی، جب گاڑی کھڑی کرو تو پتہ چلا اس پہ اسکرین پہ 1 لکھا ہوا ہے، اور لکھتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم اپنے کو، کیوں عامل کہیں گے تو لوگ تھوڑا سا وہ گھبراتے ہیں، تو لکھتے ہیں حکیم، اور جتنی انسان کی مشکل ہو سکتی ہے ساری لکھ دیتے ہیں کہ یہ ساریوں کا حل ہے میرے پاس، لیکن افسوس کہ خود اپنی مشکل کا حل نہیں کہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ اگر ساری مشکلوں کا حل ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کے مزے نہ لوٹتا، لیکن ہمارے صادق و مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکلی، کافروں یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی نے دعوت کلمہ دینے سے پہلے یہ پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا اب تک کی زندگی میں، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تو کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو بالکل سچا اور 100% امانت دار پایا، زندگی میں کبھی کسی مسئلے میں آپ کو ہم نے جھوٹ پایا ہی نہیں۔ وہ صادق و مصدوق نبی ہم سے کہتے ہیں، ایک بات میرے پاس ہے میری امت کے لوگوں، بس ایک، تم اسے مضبوطی سے پکڑو اور پھر میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ساری مشکلیں حل ہے۔ انی لأعلم آیتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لو اخذ الناس بہا، اگر لوگ اسے لے لیں تو لکفتہم، تو ان کی سب مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ لفظ تقوی بہت آتا ہے، بہت سے لوگ نئے ہوتے ہیں تو میں ذرا بتا دوں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک مفسر قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کفر سے بچ گیا، نفاق سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، الحمدللہ ہم سب کو وہ تقوی حاصل ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب کو یہ ایمان حاصل ہے، ہم کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی صدا ہم سب کو دی ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے ایمان پر خاتمے کا ایک عجیب و غریب نسخہ بیان فرمایا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت تھانوی کی ایک بات مجددانہ ہے، فرمایا کہ ایمان پر خاتمے کا ایک عجیب نسخہ وہ کیا ہے؟ حاصل شدہ ایمان پر روزانہ اللہ تعالی کا شکر کیا کرو۔ قرآن میں وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو جب میں نے اور آپ نے روزانہ اللہ سے کہا یا اللہ تیرا اتنا شکر کہ جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تو نے مجھے ایمان دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، میرے بھائیوں دوستو، جب ہم اللہ کا روزانہ یوں شکر ادا کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ایمان میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ جب ہم شکر کرتے رہے، ایمان بڑھتا رہا،
कुफरान नेमत से नेमत छिनती है। अब हम शुक्र कर रहे हैं तो वो बढ़ती रहेगी। जब बढ़ती रही तो इससे ये पता चला आप 10 साल जिएंगे, 20 साल, 30 साल, तो वो बढ़ता ही रहेगा। और जब आप दुनिया से उठेंगे तो बढ़ने की हालत में उठेंगे, घटने और छीनने की हालत में नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि अजीब नुस्खा, एक जुमला कहने में क्या परेशानी होती है कि अल्लाह उस ईमान पर जो तूने हम अता किया शुक्र है तेरा। और एक बात बता दूं आपको भी और अपने को भी, ये जो हासिल शुदा ईमान है ये चाहे कितना ही कमजोर हो, लेकिन हम खुद इसे कमजोर न कहें न समझें। हम तो ये समझे मेरा तो ईमान बिल्कुल मजबूत, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही से सब कुछ होता, मैं क्यों कहूं कि कमजोर। और जैसा भी हो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। मेरे दोस्तों, यही मुजद्दिद थानवी की एक बात, अल्लाह अकबर, अजीबो गरीब बात फरमाई जो मैंने कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ी। अजीबो गरीब बात है मेरे दोस्तों। मामूली सा जरा सा भी ईमान जो दिल में होगा क़यामत के दिन वो नजात कराएगा। आगे देखो हज़रत थानवी क्या बात फरमा रहे हैं। फरमाते हैं जब अल्लाह ताला तमाम अपने बंदों की सिफारिशें जो वो सिफारिश कर करके लोगों को जहन्नम से निकालेंगे, निकाल चुके होंगे, फिर फरिश्तों को कहेंगे जिनके दिलों में ईमान है सबको निकाल लो। फिर फरिश्तों से कहेंगे निकाल लिए कि या अल्लाह निकाल लिए, अभी कोई और ईमान वाला है? फरिश्ते कहेंगे ना, अब हमें कोई ईमान वाला जहन्नम में नजर नहीं आ रहा है। अब अल्लाह ताला अपनी शायान शान लब भर कर जहन्नम से निकालेंगे। यहां तक तो बात सब किताबों में लिखी है, लेकिन हजरत थानवी की बात सुनो आगे क्या फरमाते हैं। इससे ये अंदाजा लगाओ कि वो कितना खफी, कितना मामूली, कितना हल्का दर्जे का ईमान होगा जिसका फरिश्तों को नहीं और उस पर नजात होगी। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से कभी नाउम्मीद ना होना। क्या मतलब ये कि मैं कुफ्र पर तो नहीं मरूंगा, मेरा ईमान तो नहीं चला जाएगा, मेरा ईमान ना हो जाए, ये ना हो जाए। अल्लाह से खुशगुमान रहिए और उम्मीद रखिए, कभी नहीं सोचना कि मेरा ईमान जाएगा। क्यों? अल्लाह ने मुझे बगैर सवाल, बगैर इस्तेकाक ईमान दिया, मुसलमान के घर में पैदा किया। मैं ऐसी बदगुमानी अपने अल्लाह के साथ क्यों करूं कि मेरा ईमान चला जाएगा? मैं नहीं करता ऐसी बदगुमानी। और बता दूं आपको कि चलते चलते 60 साल 70 साल कभी गिरे कभी उठे, कभी गिरे कभी उठे, लेकिन मेरे दोस्तों जिस दिन दुनिया से जाने का वक्त आए तो यही सोचना कि जिस अल्लाह ने बिला इस्तेकाक ईमान दिया था, इंशाअल्लाह अब बस आंख बंद होने की देर है कि मगफिरत भी मिलेगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा उस वक्त में बंदा अल्लाह से गुमान करके जाता है वैसा ही मामला होता है। एक बुजुर्ग थे, जब इंतकाल हो रहा था बड़े डर रहे थे, रोने लगे। किसी अल्लाह वाले को खबर हुई, इयादत के लिए तशरीफ ले गए और कहा कि रोते हो? कहा कि हाँ, अपने गुनाहों के खौफ से रोता हूं। ये बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। कहने लगे सुन, अगर अल्लाह ताला मेरे नामे अमाल को ये कहें, फरमाए मुझसे कि बताओ तुम्हारे अब्बा को दिखाऊं या मैं खुद देखूं और फैसला करूं कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी, तो मैं कभी अब्बा के हाथ में नहीं देने दूंगा। मैं नहीं देने दूंगा अब्बा के हाथ में। मैं तो कहूंगा या अल्लाह मेरा नामे अमाल आप ही देखिए। बस ये जुमला कहा, फौरन उनको सुकून मिल गया, सुकून के साथ दुनिया से गए। हजरत थानवी किसी के पास पहुंचे, परेशान थे, मौत का वक्त था और बहुत घबराहट, परेशान, सारी जिंदगी इसमें गुजरी उसमें। हजरत थानवी ने फरमाया अगर कामिलीन में से नहीं तो ताइबीन में से उठाए जाओगे। क्यों होते हो? जब मौत से पहले कल्ब में ये हो रहा है, ये कैफियत आ रही है, तो ये तौबा है। तो अगर कामिल नहीं, ताइबीन में से, और ताइबीन भी अल्लाह के बख्शे हुए बंदे हैं, ताइबीन भी अल्लाह के बख्शे हुए बंदे। एक तो वो आदमी जिसने गुनाह न किया हो, और एक वो आदमी जो गुनाह करके और फिर तौबा करे,
کس کا درجہ زیادہ ہے میرے دوستوں؟ کون اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ یہ جو تو پہنچ گیا ہے اللہ کو، اس سے بھی زیادہ پیارا ہو جاتا۔ طلبہ سے میں کبھی پوچھتا ہوں، شادی شدہ طلبہ، تم میں اور بیوی میں کبھی لڑائی ہوتی ہے؟ تو جو بیچارہ صوفی سا ہوتا وہ کہتا کہ جی نہیں، ہم میں تو بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تجھے محبت کا پتہ بھی نہیں چلا، پھر تو ایسے شادی کر لی، تجھے پتہ ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ ارے شادی کے بعد کچھ تھوڑی سی لڑائی بڑائی کرو، جب ہی تو محبت کا پتہ چلتا، انداز ناز و نیاز کا جب ہی تو پتہ چلے گا۔ اب تو بیچارہ کیا جانے کیا ہے نیاز اور کیا ہے ناز، بس صوفی بن کے چل رہا ہے کہ نہیں ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ وہی عورت ایک تو ایسے ہی چلتی رہے، ایک یہ ہے کہ کبھی ذرا کچھ ہوا توبہ کر لی، ذرا کچھ ہوا تھوڑی سی انبن، پھر رو پڑی تو شوہر کے اور زیادہ پیاری بن جاتی، لاڈلی بن جاتی ہے، شوہر کو اور زیادہ اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتی، جگہ بنا لیتی ہے۔ میرے دوستو ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہمیں چلتے رہنا ہے، گرے یا پڑے یا جیسے بھی۔ شاہ وصی اللہ صاحب کا مشہور شعر ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ بعض بیچارے کے عمل کرتا ہوں تو ریا آ جاتی ہے، ریا۔ شیطان سے کہو میں کروں گا ریا، تو ریا ڈال رہا ہے ڈال، اور تیری ضد میں اور زیادہ کروں گا میں، ڈال ریا، کتنی ریا ڈالے گا؟ یہ ہے علاج شیطان کا۔ وہ ریا آ رہی ہے چھوڑو، آپ چھوڑ بیٹھیں گے تو اخلاص کب پیدا؟ جب آپ عمل ہی کو چھوڑ بیٹھے تو آگے اخلاص کب آئے گا؟ آپ نے موقع کہاں دیا اخلاص کو آنے کا؟ اس سے کہو وسوسہ ڈالتا ہے ڈال، اتنا تجھے ڈالنا ہے ڈال، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے سن لیا ہے۔ چور وہاں جاتا ہے جہاں اسے کچھ خزانہ نظر آئے، اور جہاں خزانہ ہی نہیں وہاں چور جا کے خامخواہ دھکے تھوڑا ہی کھاتا ہے۔ تو دل میں شیطان کے وسوسے آنا یہ دلیل ہے کہ میرے سینے میں اللہ اپنا نور اور اپنی معرفت ڈال رہے ہیں اور اس کا خزانہ آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں گھبرانے کا کیا مطلب؟ سمجھ لو کہ اس کا مطلب الحمدللہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا رہے ہیں اور بنا لیا ہے، اور میں اس راہ پہ بڑھ رہا ہوں آگے۔ یہ فٹ پاتھ پہ راتوں کو سونے والے، ان کو کیوں کوئی نہیں چھیڑتا؟ کیا ملے گا ان کے پاس سے؟ لیکن کوئی امیر بڑا آدمی ہو تو اس کی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے گا، ان کو پکڑے اور ان سے جو ہے کچھ چھین لے۔ بیائی نہیں میرے دوستو، شیطان کا معاملہ یہی ہے۔ اس لیے حضرت گنگوہی نے فرمایا وسوسہ جیسے ہی آئے صرف نظر کر لو اور یہ سوچ لو کہ یہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ مجھے اللہ اپنے سے قریب کر رہے ہیں۔ بیچارے کتنے ہی لوگ وسوسوں کا شکار ہو کر عبادات چھوڑ بیٹھتے ہیں، پریشان ہوئے رہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ تقویٰ جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہونے والا، پورے رمضان اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب شکر ادا کریں، اللہ تو نے ایمان دے کر ہمیں اپنے در سے جوڑ لیا اور اپنے سے قریب کر لیا، اپنی ذات عالی سے ہمارا تعلق جوڑ دیا، ورنہ یہ کافر کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ جتنا شکر ادا کرتے رہیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی۔ دوسرا درجہ تقوی کا ہے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، جن چیزوں کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے۔ نظر بازی، ادھر ادھر نظر ڈالنا گناہ ہے، سینما، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، سیل فون کے اندر جو سب حرام چیزیں جو آج کل آ رہی ہے، سب گندگی اور غلاظت سب کو چھوڑ دے۔ غیبت کرنا، بلا وجہ کسی سے بدگمان ہو جانا، یہ مرض آج کل میرے دوستو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کسی کے بارے میں کچھ سنا فوراً بدگمانی قائم کر لی۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ اچھے گمان پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن بدگمانی پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ تو کیا فائدہ ہے بلا وجہ بدگمانی کرنے سے؟ اسی طرح جھوٹ بولنا، شراب پینا اور بہت سارے گناہ ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے بندہ بچے، یہ متقی ہے، متقی۔ نوافل تو خوب پڑھے، صبح کو سورہ یاسین شریف، اشراق، اوابین سب پڑھے، اور جا کے گھر اب
کہاں جا رہا ہے؟ آفس میں. تو گاڑی لے کے چلا خالی, یہاں سے ایک عورت کو اٹھایا, وہاں سے دوسری کو اٹھایا, وہاں سے تیسری کو. کیوں؟ اسے کہتے ہیں لفٹ کلب, کے صرف جو ہے لفٹ ہے سب کی, اور سب کو اپنی گاڑی میں بٹھا بٹھا کے آفس میں لے کے جا رہا ہے. تو جتنا اس نے ادھر کمایا میرے دوستو, اتنا ادھر سے نکال دیا اور کھو دیا ہے. یہ متقی نہیں رہا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہی. یاد رکھیے, جو متقی ہے, قرآن کہتا ہے ہم ان کو ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو بالطف زندگی ہوتی ہے. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متقی بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی کا مزہ چکھا دیتے ہیں. یعنی اس دنیا میں رہتے رہتے ان کا حال یہ ہوتا ہے, نہ ان کو کوئی ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے, اور نہ کوئی اندیشہ ہے. اس لیے حضرت کے اشعار اس کتاب میں بھرے ہوئے ہیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا, سمجھ لو اس نے سب کچھ پا لیا. پا لیا جس نے خدا کو, پا لیا سارا جہاں. پا لیا جس نے خدا کو, پا لیا سارا جہاں. کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں؟ کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں؟ اور برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا. برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا. اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. یہ جو ہمارے مسائل الجھے ہوئے ہیں, میں بہت شرح صدر, بہت بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستو کہ دراصل اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر فلاں بادشاہ سے, فلاں وزیر سے, فلاں اس سے تعلق نہیں رکھتے, فلاں بدماش سے تعلق نہیں, وہ ہمارے مسائل سلجھا دیتا, صحیح کر دیتا اور یہ ہو جاتا. یہ بات نہیں ہے میرے دوستو. دراصل سارے مسائل کی جڑ یہ ہے, وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں سارے انسانوں کے قلوب اور دل ہیں. جب ہم نے اس کو ناراض کر لیا, چاروں طرف سے ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیوں کی بوچھار اور بارش ہو گئی. آپ دیکھیں گے ایک پرابلم سے نکلا دو سامنے, دو سے نکلا چار سامنے, اور چار سے نکلا تو 20 سامنے. کوئی کہے مولوی صاحب یہ تو دنیا ہے, اس میں تو ایسے ہی چلتا ہے. نہیں نہیں نہیں, ایسے نہیں چلتا. جائیے آپ چراغ لیجئے اور اللہ والوں کے قریب جا کے دیکھیے, ایک پرابلم سورٹ آؤٹ, ان کی 50 پرابلمیں اگر نظر آئیں گی سامنے آپ کو. جب آپ ان کے قریب جاؤ گے تو ان سے پوچھو کوئی پرابلم, کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی الجھن, تو وہ کہیں گے نہیں. آپ کے معاشی مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں کہ میں تو اس پر کبھی سوچا ہی نہیں. آپ کے گھر کے کاروباری نظام کیسے چلتے ہیں, میں تو اس پہ کبھی سوچا بھی نہیں. تو مولانا پھر آپ سوچتے گئے, ہر مسئلے پہ یہی کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں, میں نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں. بھائی آپ کی ضرورتیں ہیں. ہے میرے دوستو, وہ اللہ والا یہ جواب دے گا کہ میں نے جس مسئلے پر سوچا وہ صرف ایک ہے. وہ کیا؟ میری ہر ادا اللہ پر فدا ہو, میں اپنی ہر ادا سے اللہ کو راضی اور خوش کروں. کام تو میرے سے نہیں ہو رہا کہ جو اللہ کو ناراض کر دے. میری زندگی کا مشن, ہدف, نشانہ یہ ہے. ایک روایت جب میں پڑھاتا تھا وہاں مدرسے میں, ابھی بھی پڑھاتا ہوں, تو ان سے ایسے ایک تاکید کے طور پہ کہتا ہوں اس روایت کو کچھ دنوں کے لیے اپنی پیشانی پر چپکا کے رکھو. وہ روایت کیا ہے؟ من جمع همومه ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ, کما قال علیہ الصلاۃ والسلام.
جس شخص نے اپنے سارے غموں کو چھوڑ کر ایک غم بنا لیا، یعنی آخرت کا غم، اللہ کو راضی کرنے کا غم، ہر قدم پر یہی فکر ہے، کاروبار کرنے چلا، رشوت دینی پڑ رہی ہے، کہتا ہے نہیں دوں گا، لعنت برسے گی، بالکل نہیں دینی، لاکھوں کا نقصان، کہتا ہے لاکھوں کا نقصان گوارا، میاں بہت بڑا لاس ہے کہ جتنا بھی بڑا لاس ہو، رزق کو چھوڑ دیا، رزاق کو پا لیا۔ یہ ہے فلسفہ اللہ والوں کا، یہ ہے سمجھ اللہ والوں کی۔ جس عزت کے پیچھے پڑے ہو خاک میں لات مار، عزت کو پا جاؤ، عزتیں تمہارے پیچھے پھریں گی، پیچھے پھریں گی میرے دوستو۔ اللہ کو یاد، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے دوستو، جینے کا کتنا پیارا انداز، جینے کا کتنا آسان انداز، جینے کا کتنا سکون والا انداز کہ مسلمان تو اس دنیا میں ایک فکر کو لے کے جی، وہ کیا؟ جس کام سے میرا اللہ ناراض کرنا نہیں ہے، جان جائے جان دوں گا، کاروبار جائے چھوڑ دوں گا کاروبار۔ میں نے وہ قصہ لکھا ہے کتاب میں بھی۔ ایک عالم، میرے دوست عالم میرے پاس آئے دکان پر، کہتے جب آپ کی دکان میں آتا ہوں تو کوئی کسٹمر نظر نہیں آتے، کس طرح دکان چلاتے ہیں؟ تو میں پتہ ہی نہیں ہے، دس از ناٹ ساؤتھ افریقن اسٹائل، یہ ساؤتھ افریقن اسٹائل نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ اگر تمہیں دکان چلانی ہے، کسی لڑکی کو رکھو دکان میں، دکان جب چلتی ہے دیکھو اگلے ہی دن سے کیسے نئے نئے کسٹمر آئیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اس طرح سے دکان چلا رہے ہو؟ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ سنجیدگی میں کہہ رہے تھے کہ عورت کو جب تک دکان میں نہیں رکھو گے تو گاہک نہیں آتے۔ کیوں؟ مرد آتے ہیں تو عورت سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اور عورتیں جو آتی ہے وہ جو مرد کھڑا ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ آئیں گے باتیں کریں گے تو ان کو دلچسپی بڑھے گی، تو تمہاری دکان میں کسٹمر آنے شروع ہوں گے۔ میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے میں نے عرض کر دیا، بھائی یہ دکان تو میری 4 سال سے ہے، اس وقت کی بات ہے، یہ تو 4 سال سے ہے، یہ جو میری 30 سال کی عمر گزری ہے اس میں مجھے روزی کس نے دی ہے؟ میں تو 30 سال سے کھا رہا ہوں، صبح کو بھی کھاتا ہوں، ناشتہ، کھانا، پانی، کپڑے، ٹوپی اور کرتا پاجامہ، جو کچھ پہننا، جو کچھ کھانا، یہ مجھے 30 سال تک کس نے دیا یہ بتاؤ۔ رکھے بغیر دکان نہ اس پہ تالا لگاؤں گا، پھر بھی اللہ مجھے ضرور پالیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پالیں گے۔ رشوت آپ نے نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ لاس ہوا آپ کا، وہ نقصان ہوا کہ 5 لاکھ کا نقصان، لیکن خدا کی قسم وہ 5 لاکھ گئے مگر آپ 5 ملینوں کی برکتیں اپنے گھر میں لے آئے۔ برکت ایک شے ہے، برکت ایک چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں لفاظی ہے، یہ آپ ایسا خیال چھوڑ دیں، لفاظی نہیں، برکت اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، اترتی ہے، ہاں گھروں پر برکت اترتی ہے۔ 5 لاکھ آپ نے کما لیے تھے، ٹھیک ہے کما لیے، اب کمانے کے بعد آپ گھر آئے، اچھا ابھی 2 دن گزرے تھے، پتا چلا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی 2 ہی دن گزرے تھے، ہاسپٹل میں ہیں، پتا چلا 1 لاکھ کا خرچہ، 1.5 لاکھ کا خرچہ، راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ابھی یہ ادھر سے ایک مسئلہ ہوا تھا، وہ سنا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس نے مقدمہ کیا ہے تو کورٹ میں طلب کیا جا رہا ہے، وکیل کتنا مانگ رہا ہے کہ کیس بہت سنگین ہے کہ 1 لاکھ مانگ رہا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے۔ اب یہ جو رات دن کے مسائل اور حادثات دماغ پر آئے، نیندیں بھی اڑی اور یہ سارا ہوا میرے دوستو، وہ 5 لاکھ تو لا کے آپ گھر میں بیٹھے، لیکن ہائے افسوس آج مسلمان کی عقل کہاں، کیا ہو گیا مسلمان کو؟ یہ 5 لاکھ یہاں تم نے باکس اس میں بند کر کے جو رکھے ہیں، تم انہیں دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ ان 5 لاکھ سے میرے کتنے مسائل حل ہوں گے؟ خدا پاک کی قسم یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دھوکہ دھوکہ، ان 5 لاکھ سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ 5000 ہوتے اللہ کی مرضی کے مطابق کمائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان 5000 کو 5 لاکھ اور 5 کروڑ کے مقام کر دیتے۔ جی میں نے پہلے قصہ سنایا، یہاں نہیں ہندوستان میں بیانات میں سنایا، جی ایک شخص کمر میں درد ہے، اچھا جی ٹھیک ہے درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا ایکس رے لے لو، ایک ایکس رے، اسپیشلسٹ پہ گئے، یہ دوائیاں وہ پتا چلا جی کیا ہوا، 25,000 رین 2 مہینے کے اندر ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کمر کا درد کیا نہیں ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب سنیے دوسرے کی سٹوری، ایک حکیم کے پاس گئے، کمر میں عجیب درد ہے، اچھا کمر میں درد ہے تو سنو،
یہ جو ہاتھ ہے، میرا سامنے کا قصہ ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ نبض یہاں سے ذرا دبانا 10 سیکنڈ کے لیے، اور دبا کے دکھائی، اسی وقت دبا کے دکھائی، یہ یہاں سے 10 سیکنڈ کے لیے دباؤ، چند دن یہ ورزش کر لو۔ ان حکیم نے یہ نبض 10 سیکنڈ کے لیے دبائی، اور آج میرے خیال سے 6 مہینے ہو چکے اس آدمی کو، وہ درد لوٹا ہی نہیں۔ وہ تو گھر جا کے ورزش کیا، میں نے پوچھا ورزش کیا؟ نہیں، وہ حکیم نے دبائی تھی، میں تو بہت بے چین اور پریشانی تھی مجھے، وہ جو حکیم نے اس دن سے دبائی 10 سیکنڈ کے لیے، وہ درد ہی غائب ہو گیا۔ ارے تو یہ تو اتفاق سے آپ حکیم پہ پہنچ گئے، آپ بھی ڈاکٹر پہ جاتے تو آپ کے بھی خرچ ہوتے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ اتفاق کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ یہ میرا بندہ حرام سے بچتا ہے، یہ میرا بندہ رشوت سے بچتا ہے، یہ میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اسے الجھانا نہیں ہے، اسے پھنسانا نہیں ہے، اس کا رات دن کا ایک غم ہے کہ میرا اللہ، میرا اللہ، میری آخرت، میرے بچوں کی آخرت، میرا دین، میرے بچوں کا دین، اس کی ایک فکر ہے، تو میں کیوں اس کو الجھاؤں، میں کہ اس کو پھنساؤں، ادھر ٹھوکرے کھا، ادھر ٹھوکرے کھا، ادھر ٹھوکرے کھا۔ میرے بھائیوں، اتفاقات میرے اور تمہارے ہیں، اللہ کے یہاں اتفاقات نہیں، اللہ کا غیبی نظام ہے۔ اس میرے بندے کو مجھے بچانا ہے، اس کے پیسوں کو بچانا ہے، اس کو ذہنی ٹینشن سے بچانا ہے، اس کو حالات سے بچانا ہے۔ خدا کی قسم میں بہت شرح صدر سے کہتا ہوں، تقوی کی زندگی اور حلال حلال زندگی جی، جو حلال کمائی ہو گزار کے دیکھو، اپنے میں اور ان میں جو تقوی والے نہیں اور حرام کھا رہے پی رہے، ذرا تقابل کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ اتنے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، تم سے پوچھیں گے یار اتنے بیوی بچے یہ وہ، اور تم بالکل اس طرح رہتے ہو، پتہ نہیں کیا انداز ہے تمہارا۔ بھائی انداز کچھ نہیں ہے بھائی، رات و دن ایک فکر اوڑھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ خدا کی قسم ساری فکروں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میں نے تشریحات والی کتاب میں لکھا، انشاءاللہ ان قریب آئے گی، غم پروف۔ یہ ایسی فکر ہے جو سارے غموں کو لینے والی، بس ایک فکر۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا طریقہ جینے کا دیا، آج ہم ٹھوکرے کھاتے پھر رہے، ہم نے خود ٹھوکرے کھائی ہے جی۔ آفس میں نوکری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو داڑھی کٹانی پڑے گی۔ ایمبیسی میں بہترین نوکری ہے، 30,000 جی 40,000 مہینے میں مل رہے ہیں، لیکن سر جو ہے وہ ان کو داڑھی پسند نہیں ہے، اور سر جو ہے اس کو تو داڑھی پسند نہیں، لیکن جس نے مجھے چہرہ دیا، جس نے مجھے زینت بخشی، جس نے مجھے سانس دیا، جس نے مجھے صبح شام کھانا پینا دیا، اور کیا کہیے جس نے ہمارا سارا وجود ہی ہمیں دیا، اس کی نگاہ میں تو ہم داڑھی کے ساتھ پسندیدہ ہیں، تو ہم اس کی مانیں کہ اس کی مانیں؟ اگر وہ اللہ چاہے تو یہی لقمہ، سونے کا بھی لقمہ ہو، سونے کا اور منہ میں ڈالو، یہی اٹک جائے گا میرے دوستو۔ یہ سیدھی سیدھی حلال کی کھانے والے صحت مند طاقتور سارے کام آرام سے ہوتے رہتے ہیں میرے دوستو، لیکن یہ جو چاروں طرف کی فکروں کو، سر ناراض ہو جائیں گے چلو داڑھی کٹا لو، سر ناراض ہو جائیں گے چلو پینٹ شرٹ پہن لو۔ عام بات سمجھتے ہیں پینٹ شرٹ پہننے کو، پینٹ شرٹ پہن کے جب اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ گھٹنے سے لے کے یہاں تک کا جو حصہ ستر ہے نا، اس کی کھال کا چھپانا جیسے ستر ہے، اس کا سائز کا چھپانا بھی ستر ہے، اس کا سائز بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں وہ جوان بہت سے نئے شادی ہوتی ہے، تو میں نے اس دن بھی عرض کیا اپنی بیویوں کو کیا پہناتے، جینس پہناتے ہیں اور ٹاپ پینٹ پہناتے ہیں، یہاں تک کہ پینٹ ہو وہ ٹاپ ہوگا اور پینٹ ہوگی، کہ کیوں؟ وہ لوگ سب ٹی وی دیکھے ہوئے، ویسیار، انٹرنیٹ اور میگزین، اور وہ گندگی، اس کا جو زہر اندر طبیعت میں ہے نا چڑھا ہوا، وہ اس کا اثر ہے۔ ایک عالم مجھ کو پوچھتے تھے، مولانا بال کٹانے کی اگر اجازت ہو، عالم مدرسے کے مدرس ہیں، تو میں تو اپنی بیوی کو بال کٹی ہوئی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، اگر بال کٹا لوں میں، لیکن کٹاؤں گا نہیں، اگر شریعت میں نہیں ہے تو کٹاؤں گا بالکل نہیں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ مجھے پسند یہ ہے کہ بیوی میری بال کٹی ہوئی ہو۔
میں پوچھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نہیں کٹائیں گے، لیکن یہ اندر جو ایک بات خلاف شریعت اچھی لگ رہی ہے اور دل گویا برائی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زہر نہیں ہے؟ یہ دل کا الٹ پلٹ ہو جانا نہیں ہے؟ انتہائی میرے دوستو انتہائی خطرناک مرض ہے، یہ انتہائی مہلک بیماری ہے یہ. جی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب اچھائی برائی ہی اچھائی لگنے لگے اور اچھائی برائی لگنے لگے تو پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ اس لیے حضرت والا کا شعر کے برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. اس کے پیچیدہ مسائل نہیں پھر اٹکا کرتے. سر نے پسند نہیں کیا، داڑھی کٹا ڈالی. میرے بھائیوں، بندہ توفیق الہی سے اس مضمون کو یوں بیان کیا کرتا ہے، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے، بننے والی بیوی کے لیے ایک جوڑا ڈھونڈتا پھرتا ہے. ایسا کلر، ایسا کپڑا، یہ ڈیزائن فلاں والا، سافٹ مٹیریل ہو جی، رنگین ہو اور گرین ہو، کوئی کہے گا نیوی بلو ہو، کوئی کہے گا براؤن ہو، کوئی کہے گا فلاں ہو فلاں ہو، ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیوں؟ جس دن میری بیوی آئے نا نئی نئی دلہن، تو جی یہ چاہتا ہے کہ جو شکل و صورت، جو لباس، جو مٹیریل مجھے پسند ہے، میری بیوی اس مٹیریل کو پہنے ہوئے ہو، اس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہو. میں اپنی محبوب بیوی کو اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو ایک خاص شکل اور صورت عطا فرمائی، اور اللہ نے بھی یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو اسی خاص شکل و صورت میں دیکھے. اور وہ شکل و صورت کیا ہے؟ مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی ایک مشت بڑھی ہوئی. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستو، ہمارے پاس ساری دلیلیں خاک میں بھاڑ میں جائیں، لیکن یہی ایک دلیل کافی ہے، میں بھی اللہ کے محبوب جیسی صورت بناؤں تاکہ اللہ کو مجھ سے بھی محبت اور پیار آ جائے میرے اوپر بھی. اتنی دلیل کافی ہے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، جب مقابلہ ہونے لگا جادوگر کہنے لگے ارے یہ تو معاملہ جادو کا نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کا معاملہ جادو کا نہیں ہے، یہ تو خاص اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہے. بس سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ فرعون کو ہم نے دعوت بھی دی، اس کو دعوت بھی دی، لیکن آپ کا فیصلہ فرعون کی ہدایت کا تو نہیں ہوا، مگر یہ جو مقابلے پہ آئے جادوگر، آپ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما لیا اور ایمان دیا. اور ایمان بھی کیسا ایمان؟ ایسا کہ فرعون کو کہتے ہیں تم ہمیں، اے فرعون تو ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دے لیکن ہم جب بھی ایمان سے نہیں ہٹیں گے. تو جو کچھ کر سکے گا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا آگے نہیں چلنے والا، بس اس دنیا کی زندگی میں تو کر جو لیکن ایمان سے ہٹنے والے نہیں. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یا اللہ ایسا ایمان اور ایک دم اتنا اندر راسخ ایمان؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جادوگر میرے محبوب حضرت موسیٰ کی شکل و صورت بنا کر آئے تھے. اس دور میں مقابلے کا طریق اور رواج یہی تھا، ایک طرح کا لباس، تو وہ بھی ایک طرح کے لباس میں ملبوس حضرت موسیٰ کی شکل میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس شکل پر پیار آ گیا اور ان کو بھی ایسا ایمان دے دیا. آج مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے دلیل پوچھتا ہے. میرے دوستو دلائل تو بہت سارے، لیکن کیا یہ دلیل کم ہے؟
قبر میں جب ہم اتریں گے سب سے پہلا سامنا ہمارا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ میرے دوستو، اگر یہ داڑھی چہرے پر نہیں ہے اور سامنے اللہ کے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہے ایران کے سفیر جب آئے، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی کٹی ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا، چہرہ پھیر لیا تھا۔ اگر قبر میں اللہ کے نبی نے ہماری صورت دیکھ کر پھیر لیا تو ہم کس کام کے رہیں گے اور کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس کام کے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا تجھے میری صورت سے تعلق نہیں تھا، میری صورت ہی سے تجھے نفرت تھی اور چہرہ پھیرا میرے دوستو، تو بتاؤ کہ ہمارا کیا عالم ہوگا، خسارے کا، محرومی کا اور ناکامی کا۔ اس لیے جہاں سارے دلائل، یہ ایک دلیل کافی، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آج کل اس حلیے میں جو ہے نا، جہازوں میں بھی، ایئرپورٹ پہ بھی، جہاں جاؤ بس شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں یہ تو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیوں؟ روایت میں آیا ہے ایک زمانے میں دین ایسا ہوگا، بڑی اجنبیت کا عالم ہوگا، اس کا مطلب ہمیں اللہ نے ان میں شمار کیا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ دیکھو اور دیکھو اور دیکھو، تاک کے دیکھو، ہاں سارے جہاز میں، سارے ایئرپورٹ پر دو تین نظر آ رہے، سب دیکھ رہے، ہاں دیکھو الحمدللہ ہمیں سعادت ہوئی۔ فطوبى للغرباء، فرمایا میں خوشخبری سناتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو اس یتیمی دین کو اس یتیمی کی حالت میں اپنے سینے سے چپکا کے رکھیں گے۔ ہم نہیں پہنتے پینٹ شرٹ، ہم نہیں کٹواتے داڑھی، لوگ دیکھ کے کہیں گے تو کہنے دیں۔ محض جملوں سے اللہ تعالیٰ پر آیا ہوا ایمان جس کی قیمت زمین اور آسمان اور اس کے سارے خزانے بھی نہیں، جب کل قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، قرآنی آیت ہے کہ اگر کافر کو اتنا سارا زمین بھر کر سونا چاندی بھی دیا جائے اور قیامت میں اسے پیش کرنے کا موقع مل جائے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا ہو اور یہ پیش کر دوں، میرے دوستو تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تب وہ کافر دیکھ کر جب جانوروں کو دیکھیں گے سب کو مٹی بنا دیا گیا تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش کہ میں آج مٹی بن چکا ہوتا، لیکن اب مٹی نہیں بنایا جائے گا۔ جی قد ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ اس میں موت ہی آئے گی کہ کام تمام ہو، اور نہ زندگی میں زندگی ہی ہوگی، اور یہی سلسلہ کب تک چلے گا؟ ابد الآباد، لا نہایت لہ، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ خدا کی قسم میں تو کبھی سوچ کر، یہ کہنے پر اور اپنے دل کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر 60-70 سال کی زندگی سجدے میں پڑھ کر گزر جائے، یہ جو آخرت کی ابد الآباد کا نجات من النار ہے یہ حاصل ہو جائے، میرے دوستو سودا بہت سستا، بہت کچھ بھی نہیں، بہت کوئی تناسب دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے عذاب کو آخرت کے ساتھ نہیں ہے میرے دوستو۔ جب بالکل اخیر دن ہوگا اور سارے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، یعنی آخرت کے بھی سارے کام ہو چکے ہوں گے، اب آخری وقت میں ان کے درمیان ایک دیوار لگائی جائے گی۔ ترمذی میں روایت ہے، ترمذی شریف میں، کہ ایک دیوار لگائی جائے گی، اس پر مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، مینڈھے کی شکل میں، اور پھر اسے ذبح کیا جائے گا۔ روایت میں آیا کہ جب آواز لگائی جائے گی تو جنتی بھی گردنیں بڑی بڑی کر کے دیکھیں گے کیا معاملہ ہے، اور جہنمی بھی سوچیں گے شاید کوئی ہماری نجات کی کوئی سبیل نکل رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو، جی، اور وہ جب اس کو دیکھیں گے، ہمارے صادق و مصدوق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی سے کسی کو موت آنی ہوتی تو ان کو موت آ جاتی،
اللہم اجعلنا منہم. اور جہنمیوں کو اس قدر حسرت و افسوس ہوگا کہ اگر اس حسرت و افسوس سے اس وقت موت مقدر ہوتی تو وہ سارے کے سارے اس کے نتیجے میں مر جاتے. میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح کہ جہاں مرنا اور مر کر پھر کبھی نہیں آنا، ہونا تو الٹا چاہیے تھا. الٹا کیا؟ یہ سارا مجمع پتہ چلا رات و دن اللہ کی یاد میں لگا ہے. اب ہم بیٹھ کے یہاں تقریر کر رہے ہیں. ارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی نکل آؤ، آ جاؤ تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی. تقریریں کرنی پڑتی اور ہو رہا ہے معاملہ الٹ. ملا علی قاری نے لکھا ہے، یہ مضمون پیش کیا ہے، فرمایا لولا العمل لفات لولا العمل، اگر امید نہ ہوتی لفات العمل، عمل تو دنیا میں سے عمل ختم. اور اسی طرح فرمایا کہ لولا الغفلہ، اگر غفلت نہ ہوتی لخرب العالم یا لخربت الدنیا. اگر میرے بھائیوں دل پر ذرا غفلت نہ ڈالی گئی ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں یہ تقریریں نہیں کرنی پڑتی. سجدے پر پڑے ہوئے ہوتے اور کوئی پکڑ کے اٹھانا چاہتا تو یہ کہتے کہاں لے جانا چاہتے اٹھا کے. یہ 60 سالہ زندگی، میاں سوچو تو صحیح، 20 سال 30 سال میں مر گئے تو آج پہلا دن اور بس پھر تو دن گنتی کرتے ہی چلے جاؤ. کوئی انتہا نہیں میرے دوستو. الٹا ہمیں سمجھانا پڑتا آ جاؤ تھوڑا دنیا کی طرف، آ جاؤ تھوڑا دنیا کی طرف. یہ انبیاء کرام کی دعوتیں اور ان کے جملے، ان کی باتیں، اللہ کا کلام، جی یہ سب اسی غفلت سے ہمیں اٹھانے کے لیے ہوتی ہے. اس غفلت سے اٹھو، نکلو اور آخرت کی تیاری کر لو. یہ مضمون چونکہ بار بار میں پہلے بیان کیا اس لیے نہیں دہراتا کہ دنیا کی کیا حقیقت کچھ بھی نہیں آخرت کے، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. نہ اس کا عیش عیش ہے، نہ اس کی جو ہے کرب اور بے چینی ہے. حقیقت یہ ہے. حضرت تھانوی کے کمرے میں وہ جو اشعار لگے ہوئے تھے، لطف دنیا کے دن کے لیے، لطف دنیا کے دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. حضرت شیخ مولانا الیاس صاحب نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کو خط لکھا، فلاں جانب ہمارا ابھی سفر ہے، تمہارا بھی، اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ وہاں پر ملاقات ہوگی. اور پھر یہ بھی فرما دیں کوئی بات نہیں ہے، تو دنیا ہے کوئی وہ نہیں، اگر نہ وہاں ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں تو ہے ہی. یعنی اتنا قریب آخرت کو سمجھتے، فرما دیں بس آخرت میں تو ہوگی اگر وہاں نہ بھی ہو سکی ملاقات. لطف دنیا کے دن کے لیے. لوگ کہیں پاگل ہے مولانا، لطف مزے لوٹو میاں، عیش کی جگہ عیش لو، مزے لو. کیا لطف دنیا کے اور یہ سب گا رہے ہو؟ ارے مزے کی جگہ عیش کرو. جس دن آنکھیں بند ہوگی اور حسرت و ندامت سامنے ہوگی اور سارے سہارے، بڑی بلڈنگ کا سہارا، بڑے بڑے دوستوں، وزراء، مشیر، یہ سارے سہارے چھوٹ رہے ہوں گے. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا. اور جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا. نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے
اے میرے ساتھی، دنیا کے عیش عشرت سے دھوکہ نہ کھا جانا. ہاں دھوکہ دھوکہ بھائیو، دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے دکھائے کچھ اور اندر ہو کچھ. اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے؟ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا مطلب؟ اگر تو نے دنیا کو دل دے دیا اور دنیا کی رنگ رلیوں میں پھنس گیا کہ تو دنیا کے دھوکوں میں آ گیا ہے. یہ چمکتی چمکتی چیز نظر آتی ہے. آئے ہے میرے دوستو، کفا بالموت واعظا. حضرت عمر جیسے صحابی کیا کہتا ہے؟ اے عمر، ساری تقریر اور واعظ ایک طرف رکھ دے، یہ موت تیرے واعظ کے لیے ایک اکیلا ناصح اور واعظ کافی ہے، ایک ہی کافی ہے. دھوکے میں نہ پڑ جانا، دھوکہ نہ کھا لینا. خواجہ صاحب نے جب لکھنؤ جا رہے تھے کہیں، اور بڑا وائسرائے لکھنؤ جو ہے اس سے خوب سجایا گیا تھا شہر کو، اور بڑے قمقمے اور بجلی اور کیا کیا سب تھا. تو اس وقت جو ہے اس سجے بجے شہر کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. میرے بھائیوں دوستو، یہ دنیا جیسے گزرنی ہو یہ تو گزر جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں سرخروئی مل رہی ہو، خوشیاں مل رہی ہو، عزتیں مل رہی ہو. بس جو اس اپنی قبر کو دنیا میں رہتے ہوئے باغ بنا لے، جنت کا محل بنا لے، باغ بنا لے، اور منتظر رہے اس دن کا کہ میرا اللہ جس دن مجھے بلائے گا پھر میں یہاں سے خوشیوں کے ساتھ چلوں گا. ہاں ان اشعار میں ختم کرتا ہوں کہ طائف صاحب نے اللہ والا جو اللہ کے لیے لٹا کٹا پھٹا ہو جی، اور سب کچھ لٹا دیا ہو، سارے جذبات اور جو بھی کچھ لٹانا ہو، لیکن اپنے اللہ کو نہ چھوڑا ہو. جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں. 20 سال پہلے بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور بڑے اونچے خاندان کی، عشق ہوا، لیکن یہاں کراچی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں پہنچ گیا، دل کو بس میں نے بھی فیصلہ کیا کچھ بھی ہو موت منزل گوارا، لیکن اب تو اس سے کوئی تعلق نہیں. صدمہ دل پہ اٹھایا. ہاں تو خون ہے یہ بھی میرے دوستو، یہ بھی آرزوؤں کا خون ہے، پی پی کے خون. اب جب وہ جس دن دنیا سے جا رہا ہے تو پھر زبان حال سے گویا یہ کہہ رہا ہے پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور طعن و تشنیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں. اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں. اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم، ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما کر
حضرت والا کی برکت سے اور یہاں آنے جانے کی برکت سے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے اور ہمیں ایسی ہی زندگی اللہ تعالیٰ دے دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو خوشی خوشی یہاں سے رواں دواں ہوں اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف، اخلاص کامل کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا آسان فرما دے، اور جتنے ارد گرد فتن ہیں فتنے ہیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ان سب کو محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔